साग मीट। भीष्म साहनी। साग मीट बनाना क्या मुश्किल काम है। आज शाम खाना यहीं खाकर जाओ, मैं तुम्हारे सामने बनवाऊंगी। सीख भी लेना और खा भी लेना। रुकोगी ना? इन्हें साग मीट बहुत पसंद है। जब कभी दोस्तों का खाना करते हैं तो साग मीट जरूर बनवाते हैं। हाय, साग मीट तो जग्गा बनाता था। वो होता तो मैं उससे साग मीट बनवाकर तुम्हें खिलाती। उसके हाथों में बड़ा रस था। वो उसमें घी डालता, लहसुन डालता और भी जाने क्या क्या डालता। बड़े शौक से बनाता था। मेरे तो 3-3 डिब्बे घी के महीने में निकल जाते थे। नौकरों के लिए डालडा रखा हुआ है, पर कौन जाने मुझे हमें डालडा खिलाते हो और खुद अच्छा घी हड़प जाते हो। आज के जमाने में किसी का एतबार नहीं किया जा सकता। अब मैं ताले तो लगा कर रख नहीं सकती, मुझसे ताले नहीं लगते। मैं कहती हूँ खाते हैं तो खाएं, कितना खा लेंगे। मुझसे अपनी जान नहीं संभाली जाती, अब ताले कौन लगाए। ये मथुरा 7 रोटियां सवेरे और 7 रोटियां गिनकर शाम को खा जाता है। बीच में इसे 2 बार चाय भी चाहिए और घर में जो मिठाई हो वो भी इसे दो। पर मैं कहती हूं कि टिका हुआ तो है। आजकल किसी नौकर का भरोसा थोड़ी ही है। किसी वक्त भी उठकर कह देते हैं मैं जा रहा हूं। ये भी मुझे यही कहते हैं, कुत्ते के मुंह में हड्डी दिए रहो, भूकेगा नहीं। 70 रुपए पर रखा था इसे, अब 100 लेता है। फिर भी देखो इसके तेवर चढ़े रहते हैं। पर जग्गा बड़ा नेक आदमी था, बड़ा नमक हलाल। वो नौकर थोड़े ही था, वो तो घर का आदमी था और इनको बहुत मानता था। एक बार ये कुछ कह दें तो मजाल है कि वो पूरा ना करे। बड़ा वफादार था। और फिर ये भी तो नौकर को नौकर नहीं समझते, घर का आदमी ही समझते हैं। जब कभी 150 की उसे जरूरत होती, झट से निकाल कर दे देते। कहीं कोई लिखत नहीं, हिसाब नहीं। जग्गा बीवी ब्याह कर लाया तो 2 जोड़े और एक गर्म कोट सिलवा कर दिया। अब मैं इनसे कहूं कि जी पैसे क्यों लुटाते हो, नौकर किसी के अपने नहीं होते। इसी को 5 रुपए कहीं से ज्यादा मिल गए तो पीठ फेर लेगा। पर ये कहते तू अपना काम देख, पानी निकालने से कुआं खाली नहीं होता। ये हमें साग मीट खिलाता रहे, मुझसे जो मांगेगा दूंगा। इस जैसा बावर्ची तो शहर भर में नहीं होगा। मुझे वो दिन याद है जब वो जग्गे को लेकर आए थे। बाहर से ही आवाज लगाई, ले समित्रा, तेरे लिए नौकर लाया हूं। उसके साथ ही इन्होंने मुझसे कहा कि इसे चाय के साथ खाने के लिए जरूर कुछ दे दिया कर। एक मठरी ज्यादा दे देने से तेरा नुकसान नहीं होगा। इसे घर से मोह पड़ गया तो वर्षों तक तेरे साथ रहेगा, तेरा सारा काम कर दिया करेगा। और जग्गा भी ऐसा जैसे जंगल से हिरण पकड़ लाए हों। बड़ी बड़ी उसकी आंखें और हिरण की तरह हैरान सा देखता रहता। वही बात हुई, जग्गे को मोह हो गया। पर ये छोटी उम्र में होता है। बड़े बड़े मुस्टंडे नौकर जो सड़कों पर घूमते हैं उन्हें क्या मोह होगा। बच्चे तो कोमल होते हैं, जैसा सिखाओ सीख जाते हैं। जानवर सीख जाते हैं तो ये क्यों ना सीखेंगे। इन्हें बस में करने के बड़े ढंग आते हैं। तुम्हें जैकी याद है ना? हाय, तुम्हें जैकी भूल गया। जैकी कुत्ता जिसे एक दोस्त के घर से उठा लाए थे, सभी को भूखता फिरता था। पर इन्होंने उसे ऐसा हाथ में किया कि इन्हीं के कदमों में चक्कर काटता फिरता था। उसे भी ऐसा ही मोह पड़ गया था इनके साथ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। दफ्तर से इनके लौटने का वक्त होता तो जैकी के कान खड़े हो जाते। बाहर सारा वक्त 10 मोटरें दौड़ती रहती हैं, पर जिस वक्त इनकी मोटर आती तो उसे झट से पता चल जाता और भागकर पहुंच जाता बाहर, सीधा गेट पर। वहीं पर एक दिन अपनी ही गाड़ी के नीचे कुचला गया। ये मोह भी ना बड़ी बुरी चीज है। ये कांटे कहां से बनवाए हैं तुमने? बड़े खूबसूरत हैं। हीरे कितने के आए? सच्चे हैं क्या? हाँ, आजकल हर चीज को आग लगी हुई है। मैंने ये नाक की लौंग बनवाई, इतना छोटा सा हीरा लगा है इसमें, पूरे 700 खुल गए। अब तो मुझे पहनते भी डर लगता है। जब जग्गा था मेरी जेवरों की पिटारी बाहर पड़ी रहती थी, कभी 2 पैसे भी इधर से उधर नहीं हुए। ऐसी भुलक्कड़ हूं मैं भी कि कभी चेन घुसल खाने में रह जाती तो कभी तिपाई पर। जग्गा उठाकर दे देता। पर अब तो ऐसे नौकर आए हैं, हरे राम, मैंने सारे जेवर उठाकर बैंक में रख दिए हैं। मथुरा से पहले एक नौकर और था, मनसा नाम का। ऊपर से तो बड़ा शरीफ, लगता था कि उसके मुंह में जुबान ही नहीं। पर एक दिन मैं पिछवाड़े की तरफ से घर आ रही थी तो क्या देखती हूँ, मनसा छत पर खड़ा है
اور گلی میں کھڑے ایک آدمی کو اوپر سے ایک ایک کر کے کپڑے پھینک رہا ہے۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں چمپت ہو گئے۔ منسا گلی میں کود گیا اور وہیں سے بھاگ گیا۔ آج کل تو نوکر رکھنے کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں تو گھر کے باہر بھی جاؤں نا تو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پیچھے نوکر گھر کی صفائی ہی نہ کر جائیں۔ جگہ تھا تو مجھے کبھی کوئی چنتا نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہاتھ کا بڑا صاف تھا۔ ارے تو کچھ کھا بھی تو کچھ بھی نہیں کھاتی۔ گرم چائے منگواؤں؟ اسے چھوڑ دے، چھوڑ اسے، یہ ٹھنڈی پڑ گئی ہوگی۔ لے یہ کیک کا ٹکڑا لے، بازاری ہے پر بہت اچھا ہے۔ کیک تو بناتی ہے کملا کی ساس، ایک سے ایک بڑھیا۔ کبھی اس میں چاکلیٹ ڈالتی ہے تو کبھی کچھ۔ وینگر سے لینے جاؤ تو جو کیک منہ 18 روپے میں بیچتے ہیں، کملا کی ساس 5 روپے میں بنا لیتی ہے، اور بیچ میں انڈے بھی، دودھ چینی بھی، کشمش بھی اور بادام بھی، اور بھی جانے کیا کیا۔ مجھ سے تو اپنی جان ہی نہیں سنبھالی جاتی، میں کیا کروں گی۔ کیک تو ویسے جگہ بھی بہت اچھے بناتا تھا، پر اس کی قسمت کھوٹی تھی، نہیں تو آج تمہیں اسی کے ہاتھ کا بنا کیک کھلاتی۔ ہر تیسرے چوتھے دن پر کیک بناتا تھا، پر خود کبھی نہیں کھاتا تھا۔ میں اس سے کہوں کہ تو بھی ایک ٹکڑا کھا لے، پر نہیں کہتا، بی بی جی یہاں کیک کھاؤں گا تو باہر مجھے کون کیک دے گا۔ کسے معلوم تھا کہ یوں چلا جائے گا۔ میں تو اب بھی کہتی ہوں، بک دیتا تو بچ جاتا۔ اپنی اپنی قسمت ہے، پر کوئی کیا کرے۔ ان کے سامنے اس نے منہ ہی نہیں کھولا۔ انہیں بہت مانتا تھا، بولا اس لیے نہیں کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ اب اندر کی بات انہیں کیا معلوم، وہ بتائے تو پتا چلے۔ وہ تو میں جانتی تھی کہ اس کے من میں کیا تھا، پر اس نے ہوا تک نہ لگنے دی۔ دھیرے بول، دوپہر کے وقت کسی کو کیا معلوم، سویا آدمی تو موئے برابر ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں تو اس وقت چڑی بھی نہیں پھڑکتی۔ کسی کو کیا خبر گھر کے پچھواڑے میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر مجھ سے تو اپنی جان ہی نہیں سنبھالی جاتی۔ بھگوان جھوٹ نہ بلوائے۔ ایک دن دوپہر کو میں اٹھی، غسل خانے کی طرف جا رہی تھی، جب مجھے کھٹکا سا ہوا۔ مجھے لگا جیسے کوئی جگے کی کوٹری کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے کیا خبر کون نہیں ہے، پھر بھی میرے اندر سے پھرنی پھری۔ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ جگے کو تو اس وقت یہ اپنے دفتر بلا لیتے ہیں، اور جگہ اس وقت دفتر میں کام کرتا ہے، ان کے لیے چائے پانی بناتا ہے اور چپراسگری کرتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ گھر کے لیے کوئی دوسرا نوکر مل جائے تو جگے کو میں دفتر رکھ لوں گا، پھر اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، ہائے یہ تو بکی ہے، میرا دیور۔ کالا سوٹ پہنے دبے پاؤں چلا جا رہا تھا، اور سیدھا جگے کی کوٹری میں کیا کرنے گیا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا، گیا ہوگا کوئی کام۔ پھر من میں آیا کہ اسی سے جا کر پوچھوں، پر تم تو جانتی ہو مجھ سے میری جان نہیں سنبھالی جاتی۔ میں تو لوٹ کر پھر پلنگ پر پڑ رہی، پر دھیان میرا بار بار اسی اور جائے۔ بھلے مانس گھروں میں ایسے کام نہیں کرتے، جو ایسے کام کرنے ہیں تو شادی کیوں نہیں کر لیتا، کسی کا گھر کیوں خراب کرتا ہے۔ تم نے جگے کی گھر والی دیکھی تھی نا، بڑی بھولی سی لڑکی تھی، اور گوری تو اتنی کہ ہاتھ لگائے میلی ہوتی تھی۔ یہ کل مہا کسی بہانے دفتر سے بھاگا تھا اور اس کی کوٹری میں جا گھستا۔ اس دن میری نظر پڑ گئی، اصیل سی گاؤں کی لڑکی، سہمی سہمی سی، اس چنٹ کے آگے کیا بولتی۔ ارے دھیرے بول، ان کے گھر میں بدچلنی بہت ہے، یہی ایک شریف ہیں۔ ان کے چاچا نے بھی 2 رخیل رکھی ہوئی تھی۔ ان کی چاچی، وہ بڑھیا، دوپہر کو اپنے ایک نوکر سے پاؤں دبواتی تھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں گھس جاتی، اور پیچھے پیچھے مشٹنڈا شنکر بھی پہنچ جاتا۔ اب ایسی باتیں چھپی تو نہیں رہ سکتی نا۔ ایک دن جگے نے ہی دیکھ لیا، انہوں نے تھرمس منگوانے کے لیے جگے کو گھر پر بھیجا۔ میں نے اسے تھرمس دی اور وہ اپنی کوٹری کی طرف چل دیا۔ اچانک میں نے کھڑکی کے باہر جھانک کر دیکھا تو پتا ہے کیا دیکھا؟ بکی، وہی بکی کالا سوٹ پہنے جگے کی کوٹری سے باہر نکل رہا تھا۔ بکی بابو، جگے نے کہا، پھر اس کا منہ جیسے بند ہو گیا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ادھر بکی بنا اس کی اور دیکھے چپ چاپ وہاں سے نکل گیا، اور میرا دل تو جیسے تھک تھک کرنے لگا۔ میں نے کہا اب اس کی گھر والی کی خیر نہیں، یہ اسے دھن دے گا، کیا معلوم جان سے ہی مار دے۔ اب ان لوگوں کا کچھ پتا تھوڑے ہی لگتا ہے۔ پر کوٹری کے اندر سے نہ ہوں نہ ہاں۔
میں نہیں جانتی جگہ کتنی دیر اندر رہا، اس نے اپنی بیوی سے کچھ کہا کہ نہیں کہا۔ میں تو جا کر لیٹ گئی، پر میں نے من ہی من سوچا آج رات ان سے بات کروں گی، یا تو جگے کو چلتا کریں یا اس سے کہیں کہ اپنی گھر والی کو گاؤں چھوڑ کر آئے، یہاں اس کا رہنا ٹھیک نہیں۔ لیٹے لیٹے بھی میرے کان کوٹری کو لگے رہے، ابھی وہاں سے رونے چلانے یا پٹنے رونے کی آوازیں آئیں گی، پر وہاں بالکل چپ۔ میں نے من ہی من کہا ایسا شریف آدمی بھی کس کام کا جو اپنی گھر والی کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، 2 لپڑ اس کے منہ پر لگاتا وہ اپنے آپ سیدھے راستے پر آ جاتی۔ 10 طریقے ہیں عورت کو سیدھے راستے پر لانے کے، پر یہاں نہ ہوں نہ ہاں۔ پلنگ پر لیٹے لیٹے ہی مجھے ایسی گھبراہٹ ہوئی کہ مجھے باتھ روم جانے کی حاجت ہو آئی۔ مجھے منہ ایک قبضی بھی تو رہتی ہے نا، روز رات کو ایسب گول کی بھوسی دودھ میں ڈال کر لیتی ہوں، تب جا کر منہ پیٹ صبح صاف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی تو جان اتنا گھبراتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ ایسے ایک بار پورے 5 دن تک قبض رہی۔ یہ مذاق کرتے تھے، کہتے تھے کہ اب باتھ روم جاؤ گی تو باتھ روم صاف کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہائے، اب تو ہنسا بھی نہیں جاتا، ہنستی ہوں تو سانس پھولنے لگتی ہے۔ اب مجھے بواسیر کی شکایت بھی تو رہتی ہے نا، اور پھر یہاں ایک مصیبت تھوڑی ہی ہے، ایک نہیں 20 دوائیاں کھا چکی ہوں۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ چلا پھرا کرو، اب اس شریر کے ساتھ کون چل پھر سکتا ہے؟ تھوڑا بھی چلوں تو سانس پھولنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ مٹھائی مت کھاؤ، پر مجھ سے تو ہاتھ روکا نہیں جاتا۔ گھر میں 2-3 ڈبے مٹھائی کے ہر وقت موجود رہتے ہیں، پر برفی کا ٹکڑا منہ میں ڈالنے کی دیر ہے کہ پیٹ میں گڑ گڑ۔ ڈاکٹر منہ بار بار کہتا ہے مٹھائی کھانا چھوڑ دو، پر ایک ٹکڑا بھی منہ میں نہ ڈالوں تو پھر جنگلوں میں نہ جا کے بیٹھوں، دنیا سے کیا لینا دینا۔ میں تو ڈاکٹر سے کہتی ہوں ڈاکٹر جی مجھے تو بیٹھے بیٹھے ٹھیک کر دو، نہ میری مٹھائی بند کرو نہ مجھے گھومنے کو کہو۔ اگر مجھے سیر کر کے ہی درست ہونا ہے تو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ جب آتے ہو 50-50 روپیہ لے جاتے ہو، ہم تمہیں اتنے پیسے بھی دیں پھر بھی تم ٹھیک نہ کر سکو، تو پھر فیس کس بات کی لیتے ہو؟ ہم پانڈی مجور تھوڑے ہی ہیں کہ گھومتے پھرے۔ میں نے کہا ڈانٹ کر ڈاکٹر سے، تو ڈاکٹر اپنے آپ سیدھا ہو گیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، کھانا کھانے کے بعد 2 بڑے چمچ اس دوائی کے پی لیا کرو۔ میں نے کہا اب آیا نا سیدھے راستے پر، اب تو 2 چمچ روز پی لیتی ہوں، ڈکار آنی تو بند ہو گئی ہے، پر کوئی بات ادھر ادھر کی ہو اور من گھبرانے لگے تو باتھ روم جانے کی حاجت ہونے لگتی ہے۔ ابھی اس دن میں کلب میں گئی تو ہرچرن کی بیوی عورتوں پر رواب گانٹ رہی تھی، کہہ رہی تھی میں 7 گولیاں روز کھاتی ہوں۔ میں نے سنا پر میں چپ رہی، من ہی میں کہا یہ بھی کوئی اینٹھنے کی بات ہے؟ اب بھگوان اہنکار نہ بلوائے، 15 گولیاں تو میں نے بھی روز کھائی ہے، پر باہر جا کر ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ دوائی کی 15 گولیاں روز کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر کا گھر پکا رکھا ہوا ہے، 300 روپیہ بندھا بندھایا اسے ہر مہینے دیتے ہیں، اور گھر میں کوئی بیمار ہو یا نہیں ہو، ابھی بھی کھانے والے میز پر جا کر دیکھو اور کچھ نہیں تو 10 دوائیوں کی شیشیاں وہاں پر ضرور رکھی ہوں گی، کچھ طاقت کی گولیاں، کچھ ہاضمے کی، اور بھی طرح طرح کی۔ جگے کو سب معلوم تھا مجھے کون سی گولی کب کس وقت چاہیے، اپنے آپ لا کر دے دیا کرتا تھا۔ وہ گیا تو دوائیوں کا سلسلہ ہی موا خراب ہو گیا۔ ارے تم کچھ لو نا، تم تو کچھ بھی نہیں کھا رہی۔ اس دن شام کو جب یہ گھر آئے تو آتے ہی کہنے لگے کہاں ہے جگہ، اس سے کہو 5 آدمی رات کو کھانا کھانے آئیں گے، بڑھیا ترکاری بنائے اور ساگ میٹ بنائے۔ جگہ آیا تو گمسم سین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، چہرہ ایسا پیلا جیسے مردے کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے لاڈ سے پوچھا کیوں جگے، کیا بات ہے، اتنا چپ کیوں ہے؟ کیا گاؤں سے کوئی بری خبر آئی ہے؟ پر جگہ ایک دم چپ، نہ ہوں نہ ہاں۔ اب میں انہیں کہتی بھی تو کیا، اور ان سے کیسے کہتا وہ کہ آپ کا بھائی میری گھر والی سے منہ کالا کر رہا ہے؟ کوئی غیرت بھی تو ہوتی ہے۔ ان کے آگے تو وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، پر ان کی طبیعت کو تو تم جانتی ہو، بگڑ جائے تو ایسا سخت بگڑتے ہیں کہ نہ آگا دیکھتے ہیں نہ پیچھا، اور تو اور مجھے بھی نوکروں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں۔ جب جگہ کچھ نہیں بولا تو انہیں غصہ آ گیا۔ جگہ پتھر کی مورت بنا کھڑا تھا، جانے اس کے من میں کیا تھا، بول دیتا تو اپنے دل کا غبار تو نکال لیتا، مگر نہیں، وہی چپ۔ یہ اسے ڈانٹنے لگے تو میں نے روک دیا۔ میں نے کہا جی مہمان آنے والے ہیں اور ابھی سارا کام پڑا ہے، جا جگہ تو رسوئی گھر میں جا۔
وہ اسی طرح گم سم رسوئی گھر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں رسوئی گھر میں گئی کہ کھانے وانے کا کچھ دیکھوں تو جگہ تو ویسے کا ویسا گمسم کھڑا تھا، رسوئی گھر کے بیچوں بیچ پتھر کی مورت مافک۔ میں نے کہا، اس کی بدھی پتھرا گئی ہے، یہ کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ میں انہی قدموں سے لوٹ آئی۔ میں نے ان سے کہا کہ جی اس سے تو کچھ ہو گیا ہے، یہ بولتا نہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ تم یوں کرو کہ باہر سے کھانا منگوا لو اور آج اسے چھٹی دے دو۔ میں نے ان سے کہا تو یہ خود اٹھ کر رسوئی گھر کی طرف چلے گئے اور بجائے اسے چھٹی دینے کے اسے پھٹکارنے لگے۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا معلوم جگے نے کوئی چھرا نیفے میں چھپا رکھا ہو۔ اب ان لوگوں کا کیا بھروسہ؟ بدذات بولتا کیوں نہیں؟ یہ ایسے چلائے جیسا میں نے انہیں چلاتے کبھی نہیں سنا۔ میرا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ میں بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ میں نے سوچا کہ انہیں کھینچ کر باہر لے آؤں گی، پر انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ کمینے، میں بار بار پوچھ رہا ہوں، بتا کیا بات ہے، اور تو بولتا تک نہیں؟ تیری زبان کھستی ہے مجھے جواب دینے میں۔ نکل یہاں سے، ابھی چلا جا، دور ہو جا میری آنکھوں سے۔ اور جگے کو کان سے پکڑ کر یہ رسوئی گھر کے باہر لے آئے۔ میں انہیں سمجھانے لگی کہ کچھ نہ کہو جی، گھنٹے 2 گھنٹے میں مہمان آنے والے ہیں اور ابھی تک کچھ بھی نہیں بنا۔ یہ چلا جائے گا تو کھانا کون بنائے گا؟ جا جگا جا، تو رسوئی گھر میں جا۔ اور میں انہیں جیسے تیسے کھینچ لائی۔ رات کو جب مہمان آئے اور چلے گئے، ہاں جی بنایا جگے نے سارا کھانا، سارا بنایا اور بڑا اچھا بنایا، پر رہا ایک دم گمسم، منہ سے ایک لفظ نہ بولا۔ کھانا کھاتے کھاتے ان کا دل بھی پسیج گیا۔ مہمانوں کے سامنے ہی اس سے کہنے لگے، جگے جا، تیری 10 روپے ترقی۔ رائے صاحب کہتے ہیں کہ ساگ میٹ بہت اچھا بنا ہے، شاباش، جا تیرا قصور معاف کیا۔ یہ دینے پر آئے تو منہ مانگی مراد پوری کرتے ہیں، اب ان کا دل تو سمندر سے کم نہیں۔ رات کو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا، سنو جی، وکی اب بڑا ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کی فکر کرو۔ تو کہنے لگے، تمہیں اس کی شادی کی کیا پڑی ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اس کے منہ پر سے دودھ بھی نہیں سوکھا۔ میں نے کہا، جی شادی نہیں کرو گے تو کھوٹا توڑائے سانڈ کی طرح جگہ جگہ منہ مارے گا۔ میں نے گول مول شبدوں میں کہا، پر اب بکی سے انہیں بہت پیار ہے، اپنے بچے کی طرح پالا ہے انہوں نے اسے، اس کی برائی نہیں سن سکتے۔ میں نے پھر اس کی شادی کی بات چلائی تو کہنے لگے، مار لے جتنا منہ مارتا ہے، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، 2 دن ہنس کھیل لے، بیاہ کے بندھن میں تو ایک نہ ایک دن بندھ ہی جائے گا۔ میں نے کہا، جی جوان لڑکا ہے، غلط راستے پر بھی تو پڑ سکتا ہے، اس کا تو جتنی جلدی ہو بیاہ کر دو۔ اس پر کہنے لگے کہ ابھی تو اس نے پڑھائی بھی پوری نہیں کی، کچھ نہیں تو 30-40 ہزار اس کی پڑھائی پر خرچ کر چکا ہوں، اب اس کی شادی کروں تو کم سے کم رقم تو وصول ہو، اور ابھی تو اس نے BA بھی پاس نہیں کیا۔ اب یہ مرد لوگ نا بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہیں تو 10 باتوں کا دھیان رہتا ہے، اب میں بھلا آگے کیا کہتی۔ میں نے تو اتنا بھر کہا کہ آپ اس کے کان کھینچتے رہا کیجئے، جوانی بڑی مستانی چیز ہوتی ہے۔ اس پر بگڑ اٹھے، تمہیں کچھ معلوم ہے کیا، بولتی کیوں نہیں ہو؟ اور انہوں نے مجھے اتنی رکھائی سے کچھ بولا کہ میں چپ ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کروں گی، انہیں آرام سے سمجھاؤں گی، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ دوسرے ہی دن گل کھلنے والا ہے۔ دوسرے دن صبح یہی 8-8:30 کا وقت ہوگا، میں پچھلے برآمدے میں بیٹھی بال سکھا رہی تھی، وہاں دھوپ اچھی پڑتی ہے، سوچا بال سوکھ جائیں تو انہیں کالا کر لوں۔ جگے کی گھر والی بڑے سنوار کر میرے بال بناتی تھی، میں نے سوچا بال سوکھ گئے تو اسے بلا لوں گی، یہی 8-8:30 کا وقت ہوگا۔ اسی وقت فرنٹیئر میل آتی ہے، گھر کے پچھواڑے تھوڑی دور پر ہی ریلوے لائن ہے، اگر گاڑیوں کو سگنل نہیں ملے تو یہیں رک جاتی ہے، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہیں، پر فرنٹیئر میل یہاں نہیں رکتی، وہی ایک گاڑی ہے جو یہاں کھڑی نہیں ہوتی۔ جگے نے پہلے سے سب کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ ادھر سے گاڑی آئی تو جگا اپنی کوٹری میں سے نکلا۔ میں نے کہا، جگے سرستا کو میرے پاس بھیج دے، پر مجھے لگا کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں، وہ بھاگ کر پچھواڑے کی دیوار پھاند گیا اور ریلوے لائن کی ڈھلان چڑھنے لگا، اور سب کچھ پلک مارتے ہو گیا، اس نے مڑ کر پیچھے بھی نہیں دیکھا، اور میری بھی عقل ماری گئی کہ مجھے سوجا ہی نہیں کہ وہ کیوں بھاگا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کسی کام سے جا رہا ہوگا، اب گاڑی کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، ورنہ میں اسے روک نہیں دیتی۔ ڈھلان چڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کہاں گیا اور کس طرح گیا،
اب جھوٹ کیوں بولو، شام کا وقت ہے۔ بس پھر مجھے نظر نہیں آیا۔ مجھے تو کھٹکا تب بھی نہیں ہوا جب گاڑی دھم دھم کرتی آئی اور کچھ ہی دیر بعد پہیے گھسٹتی رک گئی۔ پہیے گھسٹنے کی آواز آتی ہے نا، جیسے کسی نے چین کھینچی ہو، پر میں نے خیال نہیں کیا۔ اب یہاں روز گاڑیاں رکتی ہیں، میں نے سوچا کھینچی ہوگی کسی نے چین۔ تھوڑی دیر بعد مالی بھاگا بھاگا آیا، کہنے لگا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اور وہ بھی پچھواڑے کی دیوار پھاند کر ڈھلان چڑھنے لگا۔ اب مجھے تو تب بھی شک نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد پڑوس والے نوکر نے چلا کر کہا، جگا مارا گیا ہے، جگا گاڑی کے نیچے کچل گیا ہے۔ میرا دل بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا۔ اس کے ساتھ انس تھی نا، وہ تو جیسے وہ گھر کا آدمی تھا، کوئی پرایا تھوڑے ہی تھا۔ یہ تو اس کے ساتھ بیٹے جیسا سلوک کرتے تھے، اور وہ بھی انہیں باپ کی طرح مانتا تھا۔ یہی چیز اسے اندر ہی اندر کھا گئی۔ میں تو اب بھی یہ کہتی ہوں، اگر جگا بول پڑتا تو بچ جاتا۔ یہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ نکالتے۔ یہ سب ترکیبیں جانتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں۔ پر وہ بولا ہی نہیں۔ وہ دن تو ایسا برا بیتا، ایسا برا کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ بار بار ٹیلی فون آئے، 3 بار تو پولیس کا انسپیکٹر آیا، بار بار انہیں بلاتا، بار بار کوٹری میں جھانک کر دیکھتا۔ اندر بیٹھی تھی وہ کلچھنی، موقع دیکھنے کے بہانے انسپیکٹر بار بار اندر جائے۔ مرد تو بھیڑیے کی طرح عورت کو گھورتے ہیں نا، اور وہ اندر بے ہوش پڑی تھی، اسے بار بار غش آ رہے تھے۔ اب میں کس کام کی، مجھ سے تو اپنی جان ہی نہیں سنبھالی جاتی۔ 1-2 بار من میں آیا کہ میں بھی جاؤں، سرستا کو دیکھ آؤں، پر انہوں نے منع کر دیا۔ کہنے لگے فوجداری کا معاملہ ہے، تم اس سے دور ہی رہو، جب تک پولیس اپنی کارروائی نہ کر لے کوٹری میں قدم نہیں رکھنا۔ اب یہ مرد تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے نا۔ پولیس نے ان سے پوچھا تو کہنے لگا کہ وہ پچھلے دن سے ہی پگلایا پگلایا سا لگ رہا تھا۔ اب میاں بیوی کی آپس میں کوئی بات ہوئی ہو تو ہم نہیں جانتے، نوکر کی اندر کی باتوں سے مالکوں کا کیا کام۔ ایک بار اندر آئے تو میں نے ان سے کہا، جی تم بکی کو کہیں باہر بھیج دو۔ میں کہوں انہیں معلوم نہیں، پر آس پاس کے کسی آدمی کو معلوم ہوا تو بکھیڑا اٹھ کھڑا ہوگا۔ انہوں نے سمجھداری کی، بکی کو باہر نہیں بھیجا۔ اب یہ مرد لوگ تو سمجھدار ہوتے ہیں نا، بکی لاپتہ ہو جاتا تو پولیس کو شک پڑ سکتا تھا، ہے نا۔ ایک مٹری اور لو۔ ارے لو نا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، کھاؤ گی تو صحت بنی رہے گی، بس مٹیانا نہیں، میری طرح موٹی نہیں ہونا۔ اب یہ موٹی دیہ کس کام کی، تم آ گئی تو آدھا گھنٹہ گھنٹہ بھر من بہل گیا۔ کبھی کبھی آ جایا کرو نا، تم دور تو رہتی نہیں ہو، کہو تو موٹر بھیج دیا کرو، اکیلے میں تو گھر بھائیں بھائیں کرتا ہے۔ اب یہ تو دفتر سے آتے ہیں تو سیدھے برج کھیلنے چلے جاتے ہیں، اور جب تک 3-4 گھنٹے برج نہ کھیلنے انہیں تو چین ہی نہیں ملتا۔ یہ موئی تاش تو میری سوتنائی ہے اس گھر میں، جب سے بیاہ کر آئی ہوں پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، روز شام کو انہیں اڑا لے جاتی ہے۔ ہائے، اب تو میں ہنس بھی نہیں سکتی، ہنسنے لگوں تو سانس پھولنے لگتی ہے، چھاتی میں شاں شاں ہوتی ہے۔ اب ان سے کہوں کہ تم تاش بہت نہ کھیلا کرو جی، اپنی صحت کا بھی کچھ خیال کرو۔ جانتی ہو کیا کہتے ہیں، اسی تاش کی طفیل سے ہی تو 10 کام سنورتے ہیں۔ پولیس کا بڑا افسر تاش کا ساتھی تھا، تبھی جگے والا معاملہ رفع دفع ہو پایا، ورنہ گھر میں سے کوئی خودکشی کر لے تو پولیس والے کیا گھر والوں کو پریشان نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مرد لوگ جانے، ہمیں کیا معلوم۔ بس وہی دن ہمارا برا گزرا۔ ان کو دن کے وقت سونے کی عادت ہے، تھوڑا سو نہ لیں تو بدن بھاری بھاری محسوس کرنے لگتا ہے، پر کوئی سونے دے تب نہ۔ اس دن تو وہ بھی نہیں ہوا، سونے کے لیے لیٹیں تو کبھی ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگے تو کبھی کوئی سرکاری آدمی آ جائے، پر دوسرے دن سے چین ہو گیا، پھر کوئی نہیں آیا۔ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا تو ایک دن میں نے بکی کی ساری کرتوتیں نے بتائی۔ کہنے لگے کہ مجھے تو پہلے دن سے معلوم تھا۔ میں ہکی بکی ان کے منہ کی اور دیکھنے لگی۔ جوانی میں سبھی بے وقوفیاں کرتے ہیں، اس نے کر لی تو کیا ہوا۔ میں نے کہا جی بکی کو سمجھا تو دیا ہوتا۔ کہنے لگے کوئی بیسوا کے پاس تو گیا نہیں اور کوئی بیماری تو لایا نہیں، ہو گئی بات جو ہونی تھی، آگے کے لیے خود اس کے کان ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی پر بات تو اچھی نہیں نا، ایسا بکی کو کرنا تو نہیں چاہیے تھا نا، بکی نے ایسا نہیں کیا ہوتا تو جگا جان پر تو نہ کھیلتا۔ تو کہنے لگے تم کیا چاہتی ہو، بھائی کو پولیس میں دے دیتا۔ نہیں پر جی ظلم تو اس نے بہت بڑا کیا نا۔
یہ تو اور بھی بگڑ اٹھے. اس کا جرم دیکھتا یا اس کی جان بچاتا؟ تم کیا چاہتی ہو؟ اسے کال کوٹری میں بھجوا دیتا. اور پھر تھوڑی دیر بعد دھیمے سے مجھے بولے، سمجھانے لگے. اول تو کون جانے کہ بکی اپنے آپ اندر گیا تھا یا جگے کی گھر والی اسے اشارے کرتی تھی. اب تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی. عورت بڑھاوا دیتی ہے تبھی مرد بہکتا ہے. لڑکی اشارہ بھی کر دے تو آدمی بورا جاتا ہے. کوٹری کے باہر پردہ لگا رہتا ہے. کیا معلوم پردے کی اوٹ سے اسے اشارے کرتی رہی ہو. عورت خود نہ چاہتی تو کیا مجال کہ بکی اس کے کمرے میں جاتا. ایسے ہی کوئی کسی کے کمرے میں گھس جاتا ہے. اور پھر اتنی ہی شریف زادی تھی تو اندر سے کمرہ بند کر کے کیوں نہیں بیٹھتی تھی؟ اندر سے سانکل لگا کر بیٹھتی. تیرا مرد باہر کام پر گیا ہے، تو کوٹری میں اکیلی ہے، اندر سے بند کر کے بیٹھا کر. دروازہ کھول کر بیٹھنے سے تیرا کیا مطلب ہے؟ دن کے وقت تیرے پاس آ سکتی تھی، اسے کسی نے منع کیا تھا کیا؟ میں سنتی رہی. میں بھی سوچوں کہ کسی کے دل کی کون جانتا ہے، لڑکی کے دل میں چور تھا یا بکی کے دل میں، بھگوان جانے. آخر میں جی انہوں نے سارا معاملہ سنبھال لیا. ان سے سب سنتشٹ ہو گئے. انہیں بھگوان نے سمجھداری ہی ایسی دی ہے کہ ان کی تو کوئی قسم تک نہیں کھاتا. سبھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اور یہ بھی کوئی جلدی گھبرانا نہیں جانتے. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی ہے. کوئی دوسرا ہوتا تو گھبرا جاتا. جگے کا بھائی گاؤں سے آیا، بہت رویا دھویا. انہوں نے اسے 200 روپے نکال کر دیے. جگے کی گھر والی کا باپ بھی آیا، اسے بھی انہوں نے پیسے دیے. میں نے ان سے کہا کہ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے جی، یہ ہمارے گھر کے کیا لگتے ہیں جو تم پیسے لٹا رہے ہو؟ پر نہیں، یہ کہنے لگے کہ جگے نے 10 سال تک ہماری سیوا کی ہے، اسے ہم کیسے بھول جائیں؟ کہنے لگے کہ 150 دے دو تو غریب کا منہ بند ہو جاتا ہے. اور پھر یہ تو سب کا بھلا سوچتے ہیں، کسی کا برا نہیں سوچتے، ہر کسی کی مدد ہی کریں گے. ارے ذرا یہ گھنٹی تو بجانا. وہ جانتے بھی ہیں کہ رات پڑ گئی ہے، مگر مجال ہے جو اپنے آپ آ کر بتی جلائیں. بار بار گھنٹی بجانی پڑتی ہے، کانوں میں تیل ڈالے پڑے رہتے ہیں. اب تم آئی ہو تو کھانا کھا کر ہی جانا. یہ جانے کب لوٹیں گے، کبھی 10 بجے آتے ہیں تو کبھی کھانا کھا کر. اب میں دن بھر اکیلی بیٹھی بیٹھی کوے اڑاتی رہتی ہوں. اب کھانا کھائے بنا تمہیں جانے نہیں دوں گی. تم آ گئی تو گھڑی بھر کو دل بہل گیا. ہم نے تو اپنی باتیں تک نہیں کی ابھی تک. دونوں بیٹھی بیٹھی باتیں کریں گی. تم نے ساگ میٹ پوچھا تو بیچ میں منہ جگے کی بات چل پڑی. اب میں تمہیں کھانا کھائے بنا نہیں جانے دوں گی. ہاں،